बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं बहुत अहम टॉपिक है, ज़न ज़र ज़मीन। ये जो तीन चीज़ें हैं नाज़रीन, ये इंसान को बहुत पीछे लेके जाती हैं और इन चीज़ों का बड़ा अमल दखल है ज़िंदगी में। नाज़रीन, मुग़लिया ख़ानदान का एक बादशाह गुजरा है जिसकी बीवी नूरजहान थी। वो लिबरल टाइप औरत थी और उसने कुछ नॉन मुस्लिम लोगों से एक आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक किताब लिखवाई जिसमें गुस्ताखियाँ थी। तो वो अवाम जो थी उस वक्त के मुसलमान थे, उनमें गुस्सा की लहर आ गई और उनकी दिल शिकनी हुई। मामला चूँकि सरकार की बात का था, ये मामला बादशाह की अदालत में पहुंचा। तो नाजरीन, वो जो मलका थी ना नूरजहां, वो जब बादशाह अदालती फ़ैसले करता था वो पर्दे के पीछे वो खड़ी होती थी। इतना उसके साथ उसका प्यार था, मोहब्बत थी। मलका ने उन मुल्ज़िमों को ये यकीन दहानी कराई थी कि जब बादशाह को फ़ैसला करने लगेगा तो मैं आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं होने दूँगी। तो जब बादशाह ने अदालत लगाई तो दोनों जानब से जब दलाइल हुए तो साबित हो गया कि आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। तो नाजरीन, आज का दौर नहीं है। उस वक्त जो अदालतें थी, जो फ़ैसले थे, हम वक्त हो जाते थे, फौरी हो जाते थे। जब बादशाह ने ये तमाम दलाइल सुने तो बादशाह ने महसूस किया कि ये बिल्कुल जो मुसलमान हैं ये राइट पर हैं, इन लोगों ने गुस्ताखी की है। तो बादशाह ने न्याम से तलवार निकाली और जब तलवार उसने ऐसे निकाली तो पीछे से उस मलका ने बादशाह के पीछे हाथ रखा। मकसद था कि नहीं। तो बादशाह ने एक जुम्बश ली और बादशाह ने वो तलवार मलका की तरफ कर दी। तो बादशाह के वो अल्फाज थे, तनेमन जान दादम दीन न दादम। ऐ मेरी प्यारी जोजा, ऐ मेरी मलका, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। जान तो मैंने तेरे हवाले कर दिया, जान तो मैंने दे दी है, इतना मैं तेरे इश्क में पागल हूँ, लेकिन दीन तेरे हाथ में नहीं दिया है। तो नाजरीन, ये जो जन है ना, ये बड़े बड़े काम करा देती है। आपके सामने इतनी ऑडियो वीडियो लीक हो चुकी हैं, सास की ऑडियो, बेटी की ऑडियो, बीवी की ऑडियो, और फिर नाजरीन साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारक की ऑडियो, और फिर और बहुत ऑडियो मंजर आम पे आ गई हैं। ये साबित हो चुका है और साबित कर दिया गया कि जिस तरह माना कि इमरान खान को हाई कोर्ट में अरेस्ट करने का तरीकाकार गलत था, लेकिन हाई कोर्ट ने दूसरी तरफ ये भी कहा कि जो नैब का जो मामला था वो गिरफ्तारी ठीक थी, लेकिन तरीकाकार गलत था। वो आ गई ना ज़न ज़मीन वाला मामला बीच आ गया, वो माकूला आ गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जनाब मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जनाब आपके सामने है, कल से बहस हो रही है कि एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और फिर अदालत के मनसब पे फायज आला अदलिया बोलती है, अदालत बोलती है, मैं किसी फर्द का नाम नहीं लूंगा, आज वो है नहीं है, कल नहीं होगा। अदालत कहती है कि हमें बहुत खुशी है आपको यहां देख के, यानी कि बड़ा एहसान कर दिया इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जाके। अदालत कहती है कि हम बहुत खुश हैं कि आप तशरीफ लाए और खैर खैरियत से होंगे। और फिर अदालत कहती है कि घबराना नहीं, आज आप इतने परेशानी में आए हो, अभी ठहरो तो सही, हमारे मेहमान बनो। फिर आला अदलिया उनको मेहमान बनाती है और फिर हुक्म सादर करती है। जैसे आपने हिंदी फिल्मों में, इंडिया की फिल्मों में देखा होगा ना कि जनाब जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो पीछे से फ़ोन आ जाता है, तो फिर वो जनाब जो विलन होता है वो कहता है आज तो मुझे पकड़ने आया है, कल तू ही मेरे बूट पॉलिश करेगा, तू ही मेरे जनाब आगे तू जो है ना मेरी सिक्योरिटी तू देगा। फिर ऑर्डर आता है कि ये जो जिन्होंने पकड़ा था यही तुझे सिक्योरिटी देंगे, यही तुझे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और फिर हुक्म होता है कि 10 आदमी, एक ये नहीं है, ये ममलिकत जो है ये 10 आदमियों का मज़ीद बोझ उठाएगी और रेस्ट हाउस उसमें इन 10 आदमी अगर ये चाहें तो खान साहब के पास रात को ये रह सकते हैं।
یہ لوڈو بھی کھیل سکتے ہیں، یہ تاش بھی کھیل سکتے ہیں، یہ پیپسی بھی پی سکتے ہیں، یہ سپرائٹ بھی پی سکتے ہیں، رات کو کھانا بھی کھائیں، جس وقت چاہیں یہ اٹھیں بیٹھیں، ان کو بھی وہاں رہنے کی سہولت آپ نے دینی ہے، اور وہ دی۔ صبح 8 بجے عدالتیں لگ جاتی ہیں، لوگ 100 میل، یہ جیسے لاہور ہائی کورٹ میں ہے نا، یہ بینچ فیصل آباد والے 10 سال سے بینچ مانگ رہے ہیں، افتخار چودھری بھی یہاں پہ آ کے فیصل آباد میں اعلان کر گئے تھے، باقی بھی فیصل آباد کو بینچ نہیں دیا جا رہا، اور پھر صبح بیچارے لوگ اٹھتے ہیں 8 بجے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، پھر جناب زن زر زمین سامنے آتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے 11 بجے آنا ہے، کیونکہ آپ تھک گئے ہوں گے، رات کو مہمان ہوں گے، رات گئے آپ سوئیں گے، صبح سکون سے آپ اٹھیں 11 بجے عدالت آئیں۔ کیا بات ہے جی، ملک کی ایسی تیسی پھیر دی ہے جی، دہشت گردی کی انتہا ہو گئی۔ اور پھر میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ فوٹو دیکھیے، اس کو ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، گستاخی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، کیا اعلیٰ عدلیہ اس کو نہیں دیکھ رہی؟ اور پھر کلاک ٹاور جن پہ جناب نشان حیدر لینے والے فوجیوں کی جناب وہ تصاویر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، توہین ہو رہی ہے، اس کو کھاڑا جا رہا ہے، کیا یہ میری اعلیٰ عدلیہ نہیں دیکھ رہی؟ دیکھ رہی ہے، وہ توہین نہیں ہے۔ کمپیوٹر سیکشن سے میاں عمران خان کو اریسٹ کیا، توہین عدالت ہو گئی۔ وہ جو کلمے پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، اور وہ جو جناب وہ توڑا جا رہا ہے، وہ سائن بورڈ جہاں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور کور کمانڈر ہاؤس کی مسجد کو شہید کر دیا گیا، آگ لگا دی گئی۔ کہاں ہے زر زر زمین والے؟ کہاں وہ عشق و محبت والے؟ کہاں ہے اعلیٰ عدلیہ؟ وہ مسجد نظر نہیں آ رہی؟ ارے دل میں اگر محبت اسلام ہو، اسلام پڑا ہو۔ میں آج بہت خوش ہوں ان حکمرانوں سے۔ اعظم نذیر تارڑ، تم نے کس کے کہنے پہ وہ ووٹ دیے؟ دو جو جج تم نے جناب وہ اعلیٰ عدلیہ کے کہنے پہ جناب وہ 2 ججوں کے آپ نے ووٹ دیے، پہلے اڑے رہے بعد میں ووٹ دے دیے۔ جب تم نااہل نالائق لوگوں کو پروموشنیں دو گے اور اس منصب پہ بٹھاؤ گے جس کے وہ اہل نہیں ہیں، تو پھر بھی تیار رہو ایسے فیصلوں کے لیے۔ پوری حکومت سوئی ہوئی ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، غلط کیا۔ موٹر وے پہ حملہ کیا، موٹر وے پہ کو جلایا گیا، غلط کیا۔ سرکاری عمارات کو، گاڑیوں کو اربوں کا نقصان کر دیا، غلط کیا۔ لیکن مجھے جو دکھ ہوا ہے، وہ جو سائن بورڈ جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، جس کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ اور انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ یہ گستاخیاں آپ خود کروا رہے ہیں۔ اور پھر مسجد پہ جو حملہ اور مسجد کو جو جناب شہید کیا گیا، آگ لگائی گئی ہے، کیا یہ انڈیا ہے؟ کیا یہ غیر مسلم لوگوں کا ملک ہے؟ اور تم سے تو وہ فلسطین والے ٹھیک ہے، رات کو ہزاروں لوگوں پہ فائرنگ ہوتی ہے اور سینکڑوں شہید ہوتے ہیں، لیکن صبح جمعے کے دن لاکھوں لوگ مسجد میں واپس آ جاتے ہیں۔ اگر دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سیکھنا ہے تو ان لوگوں سے سیکھو، کشمیریوں سے سیکھو، اور جتنے مقبوضہ علاقے ہیں مسلمانوں کے ان سے سیکھو۔ اور تم نے تو کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج اسی کلمے پہ، آج یہ دہشت گرد، یہ عمرانی دہشت گرد اسی کلمے پہ، اسی سائن بورڈ پہ آقا کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں۔ غرق کیوں نہیں ہوگے انتظامیہ اور یہ حکومت اور اعلیٰ عدلیہ؟ کس کی توہین ہوئی ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر مسجد پہ حملہ ہوا، مسجد کو جلایا گیا۔ آزادی دے دی، آزادی دے دی۔ آپ جی 17 تاریخ کو آئیں، آپ 9 تاریخ کو آئیں۔ مجھے دکھ ہوا ان ججوں پر۔ چاہیے تو تھا کہ اس کو فی الفور وہاں پہ اریسٹ کیا جاتا اور کہا جاتا خان صاحب یہ جو مسجد شہید کرائی گئی ہے، ہر چیز کی معافی دی جا سکتی ہے، اربوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، آپ کو معافی دی جا سکتی ہے، لیکن جو مسجد پہ آپ نے حملہ کروایا، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے اگر آپ نے اریسٹ دوبارہ کر لیا تو پھر میں آپ کو شورٹی نہیں دوں گا، وہی جو ہنگامے ہوں گے۔ عدالت کہتی ہے کہ جی آپ کم از کم مذمت تو کر دیں، وہ مذمت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں تو اندر تھا، مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے۔
اور پھر جو آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں، اعلیٰ عدلیہ کہاں ہے؟ اور ایک منظم طریقے سے جناب دہشت گردی ہو رہی ہے. اور اس وقت عدلیہ کہاں تھی جب ان لوگوں کو جو یہ کلمہ لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کی صدا لگاتے ہوئے وہ صرف ایک لانگ مارچ، ایک احتجاجی مارچ کر رہے تھے. اور جو ظلم و بربریت کی اس وقت عمرانی حکومت نے، اس وقت اعلیٰ عدلیہ سوئی ہوئی تھی، 7 ماہ اپنے اندر رکھا، اور جیل اس میں جنازے کے 95 سال ایک شیخ الحدیث جس نے 22 سال جناب قرآن و حدیث کی روشنی میں طلباء کو پڑھایا، ایک عالم دین محقق فلاسفر، اس کا جنازہ جیل سے گیا. اس وقت اعلیٰ عدلیہ کہاں تھی؟ اور پھر کیا نہیں ہوا اس وقت اعلیٰ عدلیہ کہاں تھی؟ 90 دن علماء کرام کو، 30 دن علماء کرام کو، ان کی خواتین کو، ان کی پاک دامن بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو اٹھایا گیا. آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے میری نہایت ادب کے ساتھ اعلیٰ عدلیہ کو، خواتین کی، وہ لبرل خواتین جن کو نہ دین کا، نہ روزے کا، نہ نماز کا پتہ ہے. آج ہیومن رائٹس یاد آ رہے ہیں. میری اعلیٰ عدلیہ سے اپیل ہے کہ خدا را اب جناب منڈے کو پی ڈی ایم جناب احتجاج کے لیے جا رہی ہے، اور وکیل جدون کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو وکیل ہی نہیں ہے. ان کے پاس خواجہ حارث ہے، خواجہ طارق رحیم ہے، وہ بابر ہے، اور جناب حامد زہاد ہے. اس نے تو سارے وکیل، میں یہ شاباش دیتا ہوں عمران خان کو کہ اس نے اعلیٰ پائے کے وکیل جو ہیں جناب ہائر کر لیے ہیں. لعنت ہو تم پر حکومت وقت کہ تمہارے پاس وکیل ہی نہیں ہے جو جا کے عدالت کے سامنے بات کر سکتے. تمہارا وکیل کھڑا ہوتا ہے، عدالت جھاڑ کے رکھ دیتی ہے، کہتی ہے شٹ اپ، بات نہیں کرنی ہے. نیب کہاں مری ہوئی ہے؟ نیب کے اس جج بشیر صاحب نے جو ریمانڈ دیا 8 دن کا، اس کا کیا بنے گا؟ اعلیٰ عدلیہ نے اپنی عدالت کی توہین کر دی. اور پھر وہ جدون صاحب بتاتے ہیں، وکیل صاحب بتاتے ہیں کہ جناب ان کے جو اہم کیس ہوتے ہیں اس پہ جناب عدالتیں لمبا جناب یا سسپینڈ کر دیتی ہیں یا سٹے دے دیتی ہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست. پاکستانیوں اب بھی جاگو، یہ اقتدار ہوس کی جنگ ہے، یہ آپ کی اور میری جنگ نہیں ہے. آج انہوں نے کلمے کی توہین کی ہے، آج انہوں نے مسجد کی توہین کی ہے، اب بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی. اور حکومت، فسطائیت حکومت، یہ کسی کا کچھ نہیں گیا ہے، یہ ہمارے دینی جذبات سے کھیل رہے ہیں. اور یہ ایک مجھے ایسا کو جناب نظر آ رہا ہے، میں خون کے آنسو رو رہا ہوں جب سے میں نے یہ کلپ دیکھا ہے. یہ کلمے پہ جناب سائن بورڈ پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو گستاخی ہو رہی ہے، اور جو کور کمانڈر ہاؤس کی مسجد کو جو جناب نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں انتہائی دل اسوزی کے ساتھ اور انتہائی میں دکھ کے ساتھ ایک آواز بلند کر سکتا ہوں، وہ میں نے بلند کر دی ہے. مجھے امید ہے کہ میری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ اس پر ضرور غور کرے گی. پاکستانیوں اب کچھ بھی نہیں بچا ہے. اس وقت یہ جناب عمرانی حکومت کہتی تھی کہ ایک جتھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے پاکستانیوں غور کرو، یہ نہ آپ کے ہیں، نہ میرے ہیں، نہ اس ملک کے ہیں. یہ صرف اقتدار کی ہوس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پائندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم.